मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, ये बहुत डेंजर, हर लिहाज से सेहतों का भी बेड़ा गर्क होने वाला है, मजहब का भी बेड़ा गर्क होने वाला है। सियासत का तो हो चुका है बेड़ा गर्क। सियासत में जो अभी उखाड़ पिछाड़ चल रही है, इसका तो पता नहीं क्या अंजाम होगा आगे चल के। भाई कोई भी सियासत में सही हो गलत हो, नुकसान किसको हो रहा है? कंट्री को हो रहा है ना, नुकसान तो मुल्क को हो रहा है। तो पहले मुल्क तो देखो ना यार, अपने लीडरों को क्यों इतनी उस अकीदत मोहब्बत में हो गए? आप रियासत को देखो, रियासत का फायदा किसमें है? लोग कहते हैं यार ये हमारे हुक्मरानों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क। अबे भाई उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, तुम तो ना करो ना बेड़ा गर्क। एक साहब मुझे कहने लगे, अबे ये लोग तो बाहर भाग के अपनी, ये तो मुल्क तबाह भी हो गया, इनको क्या फिक्र है, ये तो बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने कहा इससे तो और ज्यादा हमारा फर्ज बनता है कि मुल्क को बचाएं हम, क्योंकि ये तो बाहर निकल जाएंगे। हम कहां जाएंगे? वही है ना, हमारे एक दोस्त थे, वो किसी तवाइफा ने ना उसको इशारा किया, मुझे अपना वाकया बता रहे थे। तो कह रहे मैं चला गया। मैंने पूछा जी क्या काम है? कहती मुझे लेके भाग जा। कहते मैंने कहा मैं तुझे लेके भागूंगा, मुझे कौन लेके भागेगा? यानी मैं तुझे अगर शेल्टर दूंगा तो मुझे कौन शेल्टर देगा? तो भाई अगर हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि ये मुल्क से भाग जाएंगे, फिर तो हमारे लिए इस मुल्क को बचाने की फिक्र और ज्यादा जरूरी है ना। तो मेरे भाई, मैं किसी को ना गधा कह रहा हूं ना कोई इंसान कह रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमने क्या करना है। हर सतह पे मजहब को भी बचाने की कोशिश करनी है। ऐसे स्कॉलर जिनकी वजह से लोगों में मजहब से नफरत पैदा हो रही है, लोग एथियस्ट हो रहे हैं। बाज स्कॉलर्स की तकरीरें बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? आपको उलमा से नफरत। जब उलमा से नफरत, तो उसका आखिर में नतीजा कि आप फिर किसी के भी नहीं रहते, ना उस स्कॉलर के रहते हैं ना उलमा के रहते हैं, कहीं के भी नहीं रहते आप। एक ऐसे बंद गली में लाके आपको छोड़ दिया कि अब आपके पास ना इधर जाने का रास्ता ना उधर जाने का रास्ता। तो सियासी सतह पे भी, सेहत के हवाले से भी, हर जगह पे यही काम हो रहा है। तो आज से ना देखो, एक काम का आज़म कर लो, जो मैं असल बताना चाह रहा था आपको। एक काम का आज़म कर लो कि जब तक किसी भी मामले में मुकम्मल तहकीक नहीं हो जाए, आप जबान से लफ्ज बोलो नहीं निकालोगे। हमारे हजरत की आदत थी ना, जब कोई बैत होने के लिए आता तो जो बड़े अहम गुनाह हैं जिनको सोसाइटी गुनाह नहीं समझती थी, हजरत उस पे बैत लाजमी लेते थे। हजरत उस पे लाजमी बैत लेते थे कि मैं इस गुनाह को छोड़ूंगा। तो मैं सोचता हूं कि जब भी कोई मेरे पास आए ना कि मैं मुफ्ती साहब तौबा करना चाहता हूं, अपने गुनाह बता रहा हूं, तो मेरा ये इरादा है कि मैं उससे लाजमी इस पे तौबा करवाऊंगा कि जब तक किसी चीज के बारे में 100% तहकीक ना हो जाए, लब कुशाई बोलो नहीं करनी। ये कहना सीखो कि मुझे मालूम नहीं है। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया, मसला पूछा उसने। इमाम मालिक ने कहा ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है इसका जवाब। फिर उसने दूसरा मसला पूछा, इमाम मालिक ने कहा इसका जवाब भी मुझे मालूम नहीं है। उसने 36 सवाल पूछे, 36 के 36 के बारे में इमाम मालिक ने क्या कहा? मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है। लेकिन पहले लोगों के ज़र्फ भी क्या थे? बड़े थे। उसने फौरन जहालत का फतवा नहीं लगा दिया कि अबे इनको पता ही नहीं है। बहुत सी बातें नहीं मालूम होती इंसान, लेकिन वो ये कहना सीखे कि मुझे मालूम नहीं है। हमारे पास दिन रात कितने मसाइल आते हैं। मैं अपने छोटों से पूछ रहा होता हूं, यार ये मेरे जहन में इसका जवाब नहीं। अपने शागिर्दों से, यार जरा बताओ इसका क्या जवाब है, तहकीक करो इस। हमें तो 20 साल हो गए तहकीक के काम में, लेकिन अभी भी हम जब आते हैं सवाल, तो हम 50% सवालात ऐसे होते हैं जिसका मैं कहता हूं कि यार इसका इस वक्त मुझे जवाब मालूम नहीं है। एक दफा हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मैंने कॉल की, पुरानी बात है, मैंने हजरत से मसला पूछा। हजरत ने फरमाया इस वक्त मुझे उसका जवाब मालूम नहीं है, आप दारुल उलूम कुरंगी में सवाल लिख के जमा करा दें, तहकीक हो जाएगी। कि सारे बड़े उलमा ये। लेकिन आज ऐसे लोग आ रहे हैं, जो पूछो ठक से जवाब बोलो, इधर पूछा उधर जवाब, इधर पूछा उधर। हकीम देख लो, एक हकीम के साथ मेरा सफर हुआ, मैं जो पूछ रहा हूं ना सेहत की बात, उसके पास उसका जवाब है। मुझे लगा ये फेंकू है। हालांकि लोग समझ रहे होते हैं बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन आप
تھوڑا سا تجربہ ہو نا آپ کا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. میں اس حکیم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے. پھر میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اصل میں اس میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا مفتی صاحب, اس بارے میں مجھے بڑی تحقیق کرنی پڑے گی. پھر دوسرا سوال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے. میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا جو ہر بات کے جواب میں کہہ رہے ہیں مجھے تحقیق نہیں ہے. میں اس حکیم سے بدگمان ہو گیا جس کمبخت کا پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بعد میں پتا چلا 2 نمبر حکیم ہے, کہیں بھی نہیں پڑھا, اس کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. عطائی ہوتے ہیں نا گدی نشین, کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. لیکن اس حکیم کے ماشاءاللہ چل رہا ہے پنجاب میں نام نہیں لوں گا, میرے پیچھے پڑ جائے گا. پھر وہ ایک ہوتا تو نام بھی لے لیتا نا انسان. روحانی علاج کے بھی دفتر چل رہے ہیں اس کے, اور ماشاءاللہ منجن بھی دبا کے بک رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ہر آدمی ہر فیلڈ میں. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, میں کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ انسان قربانی اس لیے نہیں دے پاتا کہ وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے, تجزیہ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جب کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو پردہ کرنے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی, جیسے کہ دینی پڑتی ہے. لیکن کسی اسکالر نے اس کے دل میں شک ڈال دی ہے کہ اسلام میں ایسا پردہ ہے ہی نہیں جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو. اب وہ قربانی دے گی نہیں؟ شک پڑ گیا نا اس کو, یار پتہ نہیں یہ میں جتنا کچھ کر رہی ہوں کہ یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے. کہ بھئی یہ جو ہے یہ کریں بھی کہ نہیں کریں. ہر چیز میں شک. طلاقیں دینے کے بعد تو یہی ہوتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ طلاقیں ہو گئی ہیں, بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے میاں بیوی پہ. وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار جب اللہ رسول کا حکم ہے ہم زنا نہیں کر سکتے. کہیں سے فتویٰ مل جائے گا 3 کتنی ہے 1. اب شک پیدا ہو گیا نا, اب کہتے ہیں یار اب یقینی حکم تو نہیں ہے. یہ ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے. یہ اس زمانے میں نا اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں ان نام نہاد مذہبی اسکالرز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کیا کر دیا, شک ڈال دیا. تراویح کا دیکھ لو, امت ہمیشہ سے 20 رکعت پڑھتی آئی ہے. رمضان میں لوگ قربانیاں دیتے تھے کہ یار سنت ہے, اتنا ثواب ملتا ہے. اب اس میں کیا ہے, شک. یار پتہ نہیں 20 ہیں 8 ہیں جی, کوئی 13 کہہ رہا ہے, کوئی 8 کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. شک پڑ گیا اس میں. پھر چلو یہاں تک بھی غنیمت تھا کہ یار پڑھ تو رہا ہے. ایک شک یہ ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غامدی صاحب کو سنو تو وہ کہہ رہے ہیں تراویح سرے سے کوئی چیز, اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی غلط بات کہہ رہے سرے سے کچھ ہے ہی نہیں, ایسے بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ کیا نتیجہ, کیا اس کا فیوچر میں رزلٹ کیا آئے گا؟ صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا علماء سے گہرا تعلق ہے, صرف وہ بچیں گے اسلام پہ. یہ میری پیش گوئی ہے, باقی سب برباد. کیونکہ آگے پھر اتنی شاخیں نکلیں گی نا, اتنی شاخیں کہ آپ کی سوچ ہے, اتنی شاخیں نکلیں گی. وہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ خواتین جو صفا مروہ پہ دوڑتی ہیں, چلتی ہیں, دوڑتی نہیں ہیں, ایسے اسکالرز بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے دوڑیں. کیونکہ حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا پیغمبر کا حکم کہ نہ دوڑیں. حدیث میں تو یہ کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے حج کرو. اگر آپ اسلاف کو فالو نہیں کریں گے نا اور ہر چیز پہ حدیث مانگیں گے تو ہمیں خواتین کے صفا مروہ پہ دوڑنے کی ممانعت پر کوئی واضح دلیل نبی سے نہیں ملتی. تو میں نے یہ پیشگوئی کی تھی, دیکھنا فیوچر میں ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے عورت بھی وہاں پہ دوڑے گی. اور میں نے نیٹ پہ دیکھا ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ ہیں بھی ایسے نہیں جو مشہور نہ ہو. دنیا ان کو فالو کرتی ہے, ان کا فتویٰ آ گیا ہے کہ بھئی عورت بھی دوڑے گی. یہ آہستہ آہستہ چلے گی. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور دلیل یہی دے رہے ہیں کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پوری امت اب تک کیا کھا رہی تھی؟ گھاس کھا رہی تھی. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت نے چلنا ہے کہ دوڑنا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اسلام کیا ہو رہا ہے؟ چینج. اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ اسلاف اور ان کے جو طریقہ صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے نا,
اس سے چمٹ جاؤ, اس سے دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو, ورنہ کنفیوژن کا ایک لامتناہی سمندر ہے, اس دلدل میں ایسا پھنسو گے نسلیں تباہ ہو جائیں گی تمہاری. اور آپ جس اسٹیپ پہ آگے جاؤ گے نا امت کو چھوڑ کر, آپ کی اولاد اس سے 2 اسٹیپ اور آگے ہوگی, اس کی اولاد اس سے 4 اسٹیپ اور آگے ہوگی, آگے پھر بریکیں فیل ہیں. تو پہلے میں جو بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, اپنی کنفیوژن دور کرو اسلام کے بارے میں, تاکہ آپ اسلام کے کسی حکم پہ جب قربانی دینا چاہو نا تو آپ کو 100% اعتماد ہو کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں یہ بالکل درست. ایک عورت اگر پردہ کرتی ہے اس کو 100% اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی پردہ کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. وہ ایسے اسکالرز کی تقریریں سن کے دماغ نہ خراب ہوا ہو کہ اس کو لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ اسلام میں ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ اگر رمضان کا روزہ رکھ, آپ کا کل امتحان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ کے میرے لیے تیاری کرنا بہت مشکل, لیکن آپ کو یقین ہو کہ پھر بھی روزہ مجھ پہ فرض ہے, تو آپ رکھو گے. اگر آپ نے کسی ایسے اسکالر کی تقریر سن لی کہ جو کہہ رہے ہو کہ کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اب آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل کام ہو جائے گا. آپ کنفیوز ہو کے پتہ نہیں اس قربانی پہ مجھے ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ حرام ہے, لہذا یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی, اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. اگر یوسف علیہ السلام کنفیوز ہوتے اور یا کوئی یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور شیطان اس کو یہ پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتا کہ دیکھو زنا جو اسلام میں حرام ہے, یہ قرآن میں حرام ہے, وہ تو نارملی حرام ہے نا, وہ تو ایک نارملی, تم تو ابھی ڈپریشن میں جا رہے ہو, تمہارے لیے یہاں رشتہ ملنا مشکل ہے, اور عورت خود دعوت دے رہی ہے, کچھ زنا بالجبر بھی نہیں ہے, وہ بھی راضی ہے. ایکچولی اسلام میں تو زنا اس لیے حرام تھا کہ عورتوں کا اس سے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوتی تو ریپ کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے, اور ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا جاتا. پھر زنا سے بچنا ممکن تھا؟ پھر تھوڑی ممکن تھا. یہ کسی ڈاکٹر کی تحقیق پڑھ لیتے کہ جو ہے نا وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے, اور پھر اس تحقیق کی بیس پر آپ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ حدیث میں آتا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے, تو ایکچولی جب میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے ڈپریشن سے نجات ملے گی, صحت میری اچھی ہوگی, اور حدیث میں آتا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب, تو میری صحت اچھی ہوگی تو میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جاؤں گا. تو دلائل کے تانے بانے تو جب شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے ہر طرح کے مل جاتے ہیں, لیکن نہیں, یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا لا تقربوا الزنا. زنا کیا ہے بھائی, اس کے بارے میں 2 رائے بولو نہیں ہے. مسئلہ حیا کے خلاف ہے. بعض خواتین پوچھتی ہیں جن کے شوہر سال 2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا لبرل اسکالر نہیں آئے ہیں کہ مجبوری میں زنا کو بھی حلال کر دیں. اور یاد رکھو متع اور زنا ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں متع میں گواہ بھی ہوتے ہیں, زنا میں گواہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا آپ نے, یہ تو اور غلط زنا ہو گیا نا. یہ یعنی زنا تو اور زیادہ برا زنا ہو گیا کہ متع ٹیمپریری آپ اس سے 2-3 گھنٹے کا 1 ہفتے کا ایگریمنٹ کر رہے ہو اور اس پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا, تو یہ تو ایسے جیسے زنا پہ گواہ بنا لیا آپ نے. تو اب بعض خواتین جن کے شوہر باہر رہتے ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں, مسئلہ بے حیائی کا دور ہے نا, انٹرنیٹ پہ کیا کیا کچھ فحش دیکھا جا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی طریقے سے کیا اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے, ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے زنا سے علاوہ؟ تو میں جب جواب دیتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں ہے. آگے سے سوال ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں بھائی, ہمارے تو شوہر ہی 1.5-2 سال کے بعد آتے ہیں. بھائی صبر کریں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یا شوہر سے لڑیں کہ شادی ہوئی ہے تو یہاں رہو. لیکن اگر ایک عورت کو کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ایسی مجبوری میں میرے لیے جائز ہے, تو پھر وہ قربانی نہیں دے. کوئی اسکالر آ کے کنفیوژن پیدا کر دے, تو مارکیٹ میں اسکالرز ہول سیل کے حساب سے میرے بھائی چل رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں تردد پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو پھر موٹیویشن نہیں ملتی عمل کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دو جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں.
یہ جو کہا جاتا ہے نا سنو سب کو، یہ نعرہ صرف بتانے کی حد تک اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے جو جس چیز کا اہل ہے، مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کو سننے کے بجائے آپ نے سائنسدانوں کو سننا شروع کر دیا تو کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں یقیناً سب کو سنو، لیکن ان سب کو سنو جو اس کے اہل ہوں۔ میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر کو مت سنو، 20 ڈاکٹروں کو سنو، لیکن ہونے تو ڈاکٹر چاہیے نا سارے۔ آپ نے کیا کیا، جو مکینک تھا اس کو بھی سننا شروع کر دیا آپ نے میڈیکل سائنس میں، تو وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو۔ جاہل حکیم کو سننا شروع کر دیا، وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو۔ تو مذہبی اسکالرز میں بھی ان کو سنو جو کیا ہیں، جو علماء ہیں۔ اگر آپ نے ہر ایک کو سننا شروع کر دیا جو عالم نہیں بھی ہے، تو سوائے ڈپریشن، کنفیوژن، بدگمانیاں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور آپ دین پہ نہیں چل سکتے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے آپ۔ ہر چیز میں شک پیدا ہو جائے گا آپ کے۔ میں غامدی صاحب کے نا نیچے تبصرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز میں انہوں نے شک میں ڈال دیا، ہر چیز میں کنفیوز کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ دعا کیا کرو، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو اسلام ایکسپلین کریں، ہمیں بتائیں کہ حقیقت میں اسلام ہے کیا، جو ہمیں اور الٹا کنفیوژن میں نہ ڈال دیں۔